क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बंदे के कामयाबी का जो मेन रास्ता है, जो हकीकी तालीम है, जो इल्म बातिन है, जिससे नफ्स इंसान का पाक हो सकता है। नफ्स अम्बारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमईना तक बंदा अगर जा सकता है तो वो तालीम मौला अली से ही चला है। वो असल ये है बुग़्ज़ की अलामत, सर प्लीज़ हमें माफ़ कर नफ़रत दीजिए। पालने की अलामत कि उस बंदे को, जिस बंदे से कोई अगर बुग़्ज़ पालता है, नफ़रत पालता है, दुश्मनी अगर पाल लेता है, जलन हसद पाल लेता है, तो फिर उससे फॉलो तो करना की दूर की बात, उसका सुनना भी पसंद नहीं करेगा। ये बुग़्ज़ की अलामत है, जलन हसद नफ़रत की अलामत है। ऐसे हालात में उसे फॉलो करना तो दूर की बात, उसकी पैरवी करना तो दूर की बात, उसका सुनना भी पसंद नहीं करेगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मौला अली के लिए? मन कुंतो मौला फहाजा अली उन मौला, कि मैं जिसका मौला, आज से अली भी तुम सबका मौला। ये मौला घोषित करने से मुराद ये है, हुजूर पाक ने जो मौला घोषित किया, ऐलान किया, इसके पीछे का मकसद और मुराद ये है कि अब तक तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, अब अली भी तुम्हारा मौला है, अली को भी फॉलो करो, अली की भी पैरवी करो, उसे मौला जानो। नबी का फरमान तो आप जानते हैं, नबी की जुबान से निकली बानी, वो कलाम तो आप जानते हैं, वो अल्लाह का कलाम होता है, अल्लाह की बानी होती है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, जो अल्लाह की जानिब से वही आती है, अल्लाह की जानिब से जो हुक्म होता है वही वो बयान करते हैं। और जिसने नबी के फरमान का धज्जी उड़ाया, नाफरमानी की, गोया उसने अल्लाह की नाफरमानी की। इस हिसाब से वो दीन से खारिज, दीन इस्लाम से खारिज, वो मरदूद हुआ अल्लाह रसूल के नज़दीक। फिर उसके नमाज, उसके रोज़े, उसके हज, उसके जिकात, वो किस काम के? वो करता रहे, अल्लाह उसे कबूल ही नहीं फरमाएगा। और देखें वही हुआ। तो लिहाजा आप लोग भी अगर मौला अली को फॉलो नहीं करते हैं, मौला नहीं जानते हैं, उनकी पैरवी नहीं करते हैं, उनकी तालीम हासिल नहीं करते हैं, और सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे लिए रसूल अल्लाह का फरमान काफ़ी है, और सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे लिए कुरान काफ़ी है, तो रसूल अल्लाह का फरमान भी तो है, ये फरमान ही तो है कि मौला को मौला जानो, मौला अली को फॉलो करो। ये घोषित करना, ऐलान करने का मतलब क्या है? कि उनको फॉलो करो, मौला अली को, उनकी पैरवी करो। अब जो वो बोलें वो बात मानो, कि उनका बोलना, उनकी पैरवी करना, गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी करना, उनसे मोहब्बत करना, उनको मौला जानना, गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मौला जानना। हमारे मुसलमानों की जो गुमराहियत का जो राज है, दर दर की ठोकरें खाने के पीछे जो रीज़न है, नमाज रोज़े करने के बाद भी अल्लाह की बरगाह में दुआएं कबूल ना होना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार तक ना पहुंचना, इन सब बातों के पीछे का जो रीज़न है, जो मेन मगज है, वो यही है कि मौला अली को तस्लीम ना करना, उन्हें मौला ना जानना, उन्हें फॉलो ना करना, उनकी तालीम और तरबियत को हासिल ना करना। वो यही रीज़न है, यही सबसे बड़ा मेन रीज़न और मेन मगज है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बंदे के कामयाबी का जो मेन रास्ता है, जो हकीकी तालीम है, जो इल्म बातिन है, जिससे नफ्स इंसान का पाक हो सकता है। नफ्स अम्बारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमईना तक बंदा अगर जा सकता है तो वो तालीम मौला अली से ही चला है। वो असल तालीम, वो कामयाबी का राज अल्लाह के रसूल ने मौला अली को ही मुकर्रर किया है। एक बात याद रखना, आप सभी से मैं कह रहा हूँ, अगर मौला अली को छोड़कर हुजूर का घराना अहले बैत को तर्क करके
مولا علی کی وہ تعلیم و تربیت کو اگر آپ چھوڑ کر صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور قرآن مجید کو صرف آپ تھامے ہوئے ہیں تو آپ میں اور اس سمر لعین میں، اس یزیدی لشکروں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس نے بھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل سنتیں اور قرآن مجید کو ہی تھام رکھا تھا، اور مولا علی کو، اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا۔ ان کی پیروی، انہیں فالو کرنا یہ لوگ نہیں چاہتا تھا، یہ لوگ نہیں کرتا تھا، اس کارن وہ مردود ہوا، خارجین وہ ہوا، دین اسلام سے وہ خارج ہوا، وہ کافر مردود ہوا۔ اگر آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں، صرف 5 وقت کے نماز، نفل سنتیں، رمضان کے روزے، تراویح اور قرآن مجید کو آپ پکڑ رکھا ہے، اور جو اصل اعلان ہے حضور پاک کا، جو اصل فرمان ہے، جو مولا علی کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ انہیں نہیں فالو کرتے ہیں، ان کی تعلیم جو ہے اسے اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، جو خاص تعلیم مولا علی کے ذریعے سینہ بائی سینہ آگے چلی ہے، جس سے آپ کا نفس پاک ہو سکتا، آپ کے اندر نور اتر سکتا، آپ کو کامیابی مل سکتا ہے، اللہ رسول آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، آپ حضور کے دیدار تک پہنچ سکتے ہیں، جن کے ذریعے آپ انہیں ہی آپ نے چھوڑ رکھا، ان سے تعلیم و تربیت آپ نہیں لے رہے ہیں، ان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی مالک ہے، آپ میں اور ان یزیدیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس یزیدی لشکر نے، ان یزیدیوں نے کھل کر اپنا بغض، اپنی دشمنی مولا علی کے پرتی، امام حسین کے پرتی، اہل بیت کے پرتی ظاہر کیے، کھل کر اپنی دشمنی دکھایا۔ آپ کھل کر نہیں دکھا رہے ہیں تو باطن میں آپ دکھا رہے ہیں، باطن میں وہ دشمنی، وہ بغض رکھے ہوئے ہیں، مولا علی کو مولا نہ تسلیم کر کے، انہیں فالو نہ کر کے، ان کی پیروی نہ کر کے، آپ باطن میں آپ وہی کام کر رہے ہیں، وہی عمل کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سے زیادہ گھاتک جو ہوتا ہے وہ باطن ہوتا ہے، کیونکہ باطن جو ہے وہ دل سے اٹھتا ہے، دل سے اگر آپ نہیں تسلیم کریں گے، نہیں مانیں گے، پھر آپ کا یہ نہ ماننا، دل سے نہ تسلیم کرنا، پھر آپ کے ظاہر میں بھی وہ اس کا اثر، اس کے عمل دکھیں گے، پھر آپ زبان سے بھی انکار کریں گے، آپ اپنی زبان سے بھی یہی کہیں گے میرے لیے قرآن، رسول اللہ کا فرمان، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ہے نا، یہی ضروری ہے نا، تو آپ نے ظاہر میں یہ بات بول دی ہے، تو اس طرح سے انکاری ہو گئے۔ رسول اللہ کا اصل فرمان جو تھا مولا علی کی اور اشارہ، انہیں مولا جاننا، انہیں فالو کرنا، آپ نے اس سے انکار کر دیا، تو اس حساب سے آپ اور یزیدی لشکر میں کوئی فرق نہیں، سیم ہو گئے نا۔ لیکن ایک بات جان لیں کہ مولا علی کے رتبوں کو، مرتبے کو اور ان کی فرمانبرداری بڑے بڑے صحابہ نے کی ہے، اور ان کے رتبوں کو، ان کے مرتبوں کو جانا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے، جیسے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سبھی لوگ مانتے ہیں، جیسے عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت سلمان فارسی، مطلب جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں انہیں تسلیم کیا ہے، ان کی پیروی کی ہے، ان کی عزت کی ہے، انہیں مانا ہے۔ اور ایک روایت میں بتا دیتا ہوں حضرت سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو بڑے ہی پیار سے دیکھا کرتے ہیں، اور ٹکٹکی لگا کر انہیں نہارا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علی کو اس قدر، اتنی شدید نظروں سے آپ نہارتے کیوں ہیں، اتنے شدت سے آپ انہیں دیکھتے کیوں ہیں؟ تو سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا، نہارنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا، نہارنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں اگر کہوں تو عمر فاروق کو کئی غلطیوں پر، کئی غلط فیصلے لینے پر
مولا علی نے روکا ہے اور ٹوکا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق سے یہ روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ تو ان سب باتوں سے آپ اندازہ لگائیں اور جانیں کہ بڑے بڑے جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے مولا علی کی عظمت کو، ان کی شان کو تسلیم کیا ہے، ان کی پیروی کی ہے، انہیں فالو کیا ہے، ان کے رتبے مرتبے کو جانا ہے، حضور کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اور ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ جو مولا علی کو چھوڑ کر یہ بات بولیں کہ قرآن ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں نا، نماز ہے نا کامیابی کے لیے، یہ الفاظ بولیں۔ یہ الفاظ تو وہ کربلا کی میدان میں یزیدی بھی بولا کرتے تھے۔ تو نبی کی فرمان ہے نا، تو نبی کی فرمان سے، تو نبی کی فرمان یہ بھی تو ہے کہ انہیں مولا جانو، انہیں فالو کرو، ان کی پیروی کرو۔ یہی تو ہے سب سے مین اصل مغز کہ جو تمہیں کو کامیاب کر دے، جو تمہارے لیے کامیابی کیا دلیل ہے، جو راستہ ہے، یہی تو ہے مین۔ اور ہمارے معاشرے کے مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ مولا علی کو ہی چھوڑ کر، انہیں مولا نہ جان کر، ان کے تعلیموں پر غور و فکر نہ کر کے، انہیں فالو نہ کر ان کی پیروی نہ کر کے حدیث تھامے ہیں، دیگر حدیث تھامے ہیں، قرآن مجید تھامے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، نفل سنتیں ادا کر رہے ہیں، جس وجہ سے بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، کامیابی انہیں مل ہی نہیں رہی ہے، انہیں کوئی راستہ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اور اس کارن سے 72-73 فرقوں میں بٹے ہیں۔ کوئی سنی خود کو کہتے ہیں، کوئی شیعہ خود کو کہتے ہیں، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی بنے ہوئے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اگر اس پر قائم و دائم رہتے ہیں، مولا علی کے پیروی کرتے، انہیں مولا جانتے، ان کے نقش و قدم پہ چلتے، تو مولا علی سے جو تعلیم نکلی ہے، جو علم باطن جو سینہ بائی سینہ چلا ہے، اس تعلیم پر عمل پیرا اگر رہتے تو پھر نہ وہ سنی ہوتے، نہ شیعہ ہوتے، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی ہوتے، وہ ایک امتی ہوتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتی ہوتے ہیں۔ کیونکہ امتی نماز روزوں سے، حج زکوٰۃ صدقے وغیرہ کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے امتی کوئی نہیں بنتا۔ امتی بنتا ہے تو حضور کے فرمان پر عمل کرنے سے، حضور کے فرمان کو سر و آنکھوں پر بٹھانے سے۔ اور حضور کا فرمان ہے من کنت مولا فہاجہ علی مولا، میرے بعد علی تم سب کا مولا۔ تو اس حساب سے جب علی مولا ہیں تو مولا جو ہوتا ہے، جو مالک جو ہوتا ہے، وہ جو تعلیم دے، جو راستہ دکھائے، اسے مانو، اس پر فالو کرو، اس پر چلو، تمہاری کامیابی مل جائے گی۔ تو اس لحاظ سے آج میں صوفی سمیم، جس طرح حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی تھی کہ اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو میں بھی فخر سے یہ بات بولتا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی اگر ہماری زندگی میں نہ ہوتے، نہ آتے، سیدی یونس الگوہر شاہی کی جانب سے ملنے والی تعلیم سرکار گوہر شاہی کی اگر ہماری زندگی میں نہ ہوتی، تو میں صوفی سمیم ہلاک ہو چکا ہوتا۔ کیونکہ کئی موقعوں پہ جس طرح سے حضرت عمر فاروق پھنسے ہیں اور پھنستے پھنستے بچے ہیں، مولا علی نے بچایا ہے، تو اسی طرح سے میں بھی کئی موقعوں پہ ان فرقے پرست لوگوں میں، وہابی، دیوبندی، بریلویوں میں پھنستا ہوں، اور سوال و جواب کے بوچھار میرے اوپر برستے ہیں۔ تو اس دوران مجھے میرے سرکار، میرے مرشد پاک سرکار گوہر شاہی بچاتے ہیں۔ سیدی یونس الگوہر شاہی سے ملنے والی وہ تعلیم، وہ تربیت، سیدی یونس الگوہر شاہی سے ملنے والی وہ تعلیم و تربیت سرکار گوہر شاہی کی نظر کرم ہمیں بچاتی ہے۔